बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इमरान खान का सुनामी आ चुका है और ये सुनामी हर तरफ छा चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन चुकी है। अब सवाल बहुत से और भी पैदा होते हैं। जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि कोई क्लियर विजन नहीं है, कोई इल्ज़ामात ये भी लग रहे हैं कि कोई एजेंडा नहीं है जो कि एक्सपेक्टेड था कराची के जलसे के अंदर। इमरान खान की कश्मीर पे पॉलिसी क्या होगी, इमरान खान की तालिबान के ख़िलाफ़ पॉलिसी क्या होगी, इमरान खान की वॉर ऑन टेरर के ऊपर पॉलिसी क्या होगी। ये वो सारे सवालात हैं जो कि लोगों के जहनों में हैं। और सबसे बढ़ के अब ये सुनामी पहुँचेगा कोयटा बलूचिस्तान के ऊपर, इमरान खान की पॉलिसी क्या होगी। हम ये सारे सवालात आपकी तरफ लेके आ रहे हैं और इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सदर जरदारी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि एक चंदे से चलने वाली पार्टी, मैं मुख्तसरन उनके लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, वो अब सियासत में पैसा लगा रही है। तो क्या कहेंगे आप? आपकी जमात की तरफ उनका इशारा था। मुझे इसकी समझ नहीं आई। अगर तो अस्मा वो जरदारी ये कह रहा है कि मैं शौकत खानम या नमल यूनिवर्सिटी के चंदे से मैं ये पार्टी चला रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर अदालत में फौरी केस करूँगा, मैं उसको अदालत में लेके जाऊँगा। क्योंकि अगर तो अपनी जो इन्होंने इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके गए हैं और ये अब अवाम खड़ी हो गई है तहरीक इंसाफ के साथ, और अगर ये एक खैराती इदारों को नुकसान पहुँचाने लगा अपनी सियासत बचाने के लिए, तो मैं इसको अदालत में लेके जाऊँगा। अगर उसका मतलब ये है कि इस पार्टी के अंदर हम चंदा इकट्ठा करके पार्टी चला रहे हैं, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में है कि एक पार्टी ने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। हम बाकायदा हमने डिनर्स किए हैं जिधर हमने बताया है कि तहरीक इंसाफ के लिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है। लोगों ने आके डिनर पे, पता है कि पार्टी को पैसे दे रहे हैं, उन्होंने पार्टी को पैसे दिए। ये पहली दफ़ा है। अमूमन पाकिस्तान के अंदर ये रवाज है ही नहीं। इसलिए पाकिस्तान की जो पार्टीज़ हैं ये हाईजैक हो जाती हैं। बड़े बड़े पैसे वाले देने वाले होते हैं, फिर ये एक पार्टी एग्रीकल्चरिस्ट को सपोर्ट करना शुरू हो जाती है क्योंकि वो उनकी लॉबी है, दूसरी बड़ी बिग बिजनेस को सपोर्ट करती है नवाज शरीफ की, जो उसकी लॉबी है। ये वो पार्टी है जो पाकिस्तानी अवाम से पैसा इकट्ठा करेगी और कर रही है। और ये पहली दफ़ा किसी को पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करेगी। ये फ़र्क है इनकी पार्टीज और ये पार्टीज़ ये ज़बरदस्ती पैसे लेते हैं लोगों से, लोगों को डरा के लेते हैं, हम पावर में, फिर उनको फ़ायदे पहुँचाते हैं। और ये जो करप्शन पाकिस्तान में है, ये है ही इस वजह से कि यहाँ कोई पॉलिटिकल फंड रेजिंग ही नहीं है। तो कराची का जलसा आपका जो है वो उसके फंड्स कहाँ से आए? क्योंकि करोड़ों का जलसा था, करोड़ों रुपए लगे थे। सुना है कि किसी फॉरेन मोबाइल कंपनी ने भी उसको स्पॉन्सर किया था। ये दुरुस्त है? देखिए अस्मा, मुझे पहले ये बताएं कि पैसा असल खर्च किधर होता है? पैसा खर्च होता है जब लोगों को लाया जाता है, भर भर के ना भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में लाया जाता है, कीमे के नान खिलाए जाते हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं। और जब लोग खुद आते हैं जलसे पे, तब आपका पैसा नहीं खर्च होता। मैं आपको ये बताऊं कि हमारा स्टेज के ऊपर पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन हमारा जो पैसा लोगों को लाने में वो मिनिमल था, क्योंकि लोग खुद आए हैं। आप वो क्राउड तो देखते, लाहौर और कराची का क्राउड देखें, ये क्राउड बसों में भरने वाला क्राउड नहीं था। दुरुस्त बात है। खुद आए हैं, हर किस्म के लोग आए हैं। उसमें से इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दीनी मदरसे के लोग पहुंचे, बिजनेसमैन पहुंचे, आप उर्दू स्पीकिंग पठान, पंजाबी, बलोची, सिंधी, यानी लोग खुद आए हैं। और आप इतने को 2.5 लाख लोगों को कोई ला सकता है? खुद आते हैं। आपके सामने जनरल मुशर्रफ का यहाँ जलसा हुआ था 12 मई 2007 को। आपने वहाँ देखा नहीं क्या हुआ था? बार बार के बसों से लोग आ रहे हैं और आपने देखा कि तकरीरें हो रही हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, बल्कि मुशर्रफ की तकरीर से पहले लोग चले गए। तो बहुत फर्क होता है। इनको समझ नहीं आ रही ये हुआ क्या है। इनको पता ही नहीं है कि खामोश इनकलाब आ गया पाकिस्तान में। बाप एक पार्टी में है, बीवी बच्चे तहरीक इंसाफ में आ गए।
ٹھیک. اچھا لیکن خان صاحب جو اس کی پروڈکشن ہوئی یا اس کے اوپر جو بینرز کے لگے، ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بلاگ تھا، اس نے مینشن کیا کہ تقریباً 20 روپے کا ایک پرچم تھا اور انہوں نے اس حساب سے کروڑوں روپے آئیڈینٹیفائی کیے. پھر جو پروڈکشن آپ نے کروائی اس کے اوپر بہت پیسے لگے. اس کے علاوہ جو آپ نے وائس میسیجنگ کروائی ہے موبائل فونز کے اوپر، جو کہ پاکستان کے جو پرائیویٹ لاز ہیں اس کی اس کے ساتھ اختلاف ہے اس کا، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا پیسہ جو ہے وہ واقعی فنڈز کے ساتھ ہے، عوام سے آپ نے اکٹھا کیا ہے اور لگایا ہے؟ اسما، لوگ خود پیسے دیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ کراچی کے بزنس مین نے ہمیں آ کے پیسے دیے. انہوں نے کیوں پیسے دیے؟ کیونکہ تحریک انصاف لوگوں کو اکٹھا کرنے آئی تھی. وہ بزنسز بیچاری تنگ آ گئی ہیں، ایک دوسرے کو مارے ہیں. چار گروپ بھتہ اکٹھا کرنے آ رہے ہیں. وہ بیچارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک پارٹی نے کہا کہ ہم سب کو اکٹھا کرنے آ رہے ہیں. آپ یقین کریں بزنسز خوش، عوام خوش، لوگوں نے آ کے سپورٹ کیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لاہور کے جلسے کے لیے ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا پڑا، جو اوورسیز پاکستانیوں سے میں کرتا ہوں، جو ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ 80% اوورسیز پاکستانی آج تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. وہ عموماً ہمیں پیسے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے. یہ کراچی کے جلسے میں ہمیں پیسہ ہی نہیں اکٹھا کرنا پڑا. خود ایک چیز سپانسر کی، کسی نے بینر دے رہا ہے، کسی نے یہ جو وائس میل کہہ رہے ہیں یہ کسی نے سپانسر کیا، لوگ خود آ کے دیے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمارے سینٹرل آفس سے پیسہ منمل گیا ہے. یہ تو خیر بڑی اچنبے والی بات ہے، لیکن آپ نے ایک اور بھی بات کی وہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی. خان صاحب مجھے یہ بتلائیے گا کہ پاکستان کے جتنے مسائل ہیں، آپ نے کہا 90 دن میں سب کا خاتمہ ہو جائے گا، کرپشن ختم ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، اتنے بڑے بڑے خواب آپ نے پاکستان کے عوام کو دکھا دیے. کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے آپ کے پاس کہ 90 دن کے آپ اندر انقلاب لے آئیں گے؟ اسما، جو حکومت 90 دن میں ڈیفرنس نہیں، یعنی کہ اصل اپنا پروگرام سامنے نہیں لا سکتی، ڈائریکشن نہیں بدل سکتی، وہ کامیابی نہیں ہو سکتی. اس جلسے میں بھی آپ بھی کوئی پروگرام نہیں دے سکے؟ اسما، جلسے کے اندر لوگ پروگرام نہیں دیتے. جلسے کے اندر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور پالیسی بتاتے ہیں. پالیسی اسلامی فلاحی ریاست، جس کے اندر 4 چیزیں میں نے مینشن کی. روزگار اسٹیٹ کا ذمہ داری ہے، تعلیم، صحت اور انصاف یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ فلاحی ریاست ہے. 90 دن کی جو میں نے بات کی ہے، یاد رکھیں دنیا کے اندر جب بھی کوئی ایک تبدیلی لے کے آئی حکومت، وہ تبدیلی 90 دن میں اس کا رخ سیٹ کر دیا. وہ اس کے پھر ریپرکشن ہوتے جاتے ہیں. اب نمبر 1 ٹیررزم، یہ اگر آپ 90 دن میں نہیں ختم کر سکتے، جو بڑی ٹیررزم ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتی. کرپشن، اگر بڑی کرپشن، جو اوپر لیول کی کرپشن جو اصل ملک کو نیچے لے جاتی ہے، اگر وہ اب 90 دن میں اپنے لوگ پلیس نہیں کر سکتے، اس کے بعد ویسٹ جو مفاد پرست ٹولہ ہے وہ پھر تکڑا ہو جاتا ہے، پنجے کا. یہ آپ نے مفاد پرست ٹولے والی جو بات کی ہے، یہ بہت عمران خان ایک نوجوان، ایک قیادت، ایک ہیرو جو شوکت خانم کا میسج لے کے چلا، اور اس میں مجھ جیسے نوجوانوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور ہم سب نکلے. مگر عمران خان کے پاس اب جو ٹیم ہے، اس کے ہاتھ لال مسجد کے خون میں رنگے ہیں. اس کے خواب وہ کیسے خواب دے گا جو کہ عافیہ صدیقی کو بیچنے والی ٹیم آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جس نے پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے تمام جو اثاثے تھے ان کو غیر محفوظ کیا. اصل میں تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کانٹریکٹس کیے ہیں پاکستان کو بیچنے کے حوالے سے، شمسی بیس، یہ سب. وہ کیسے آپ کے ساتھ انقلاب لے کے آئیں گے خان صاحب؟ دیکھیں اسما، 2 چیزیں ہیں. ایک تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے، ذمہ دار لیڈرشپ ہوتی ہے. اس کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں، اب سارے بیوروکریٹس ہیں آپ کے، آپ کہہ سکتے ہیں جو بیوروکریٹس ہیں یہ بھی سارے ملوث تھے، ان کو بھی نکال دو. اب آج آصف زرداری جو یہاں ملک کو تباہی کی طرف کھڑا کر دیا ہے، آپ کہیں جی جو بھی اس میں ان کے ساتھ تھا ان کو نکال دو. آپ صرف لیڈر کو، آپ کا لیڈر ٹھیک ہو، نیچے ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک بڑی اچھی سینگ ہے کہ 100 گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو وہ ہرا دے گی 100 شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو. مطلب یہ ہے کہ ویژن لیڈرشپ کی ہوتی ہے، ہجوم لیڈرشپ نہیں کرتا. نمبر 1. اور نمبر 2، کیا معافی کی کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ کیا ہم اگر کوئی غلط، میں نے مشرف کو سپورٹ کیا ریفرینڈم میں نے تسلیم کیا میں نے غلط کیا، آپ نے معافی بھی پبلک مانگی، میں جا کے معافی مانگی. لیکن ان لوگوں نے نہیں مانگی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں وہ ہمارے ایجنڈا پہ آ رہے ہیں، ہم ان کے ایجنڈا پہ نہیں جا رہے. سب کو پتہ ہے تحریک انصاف کا ایجنڈا کیا ہے. وہ جب آپ کے ایجنڈا پہ آ رہے ہیں تو معافی مانگ کے آ رہے ہیں، یا مطلب تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا ٹھیک تھا. اور دوسری چیز، ہو سکتا ہے اس میں اپرچونسٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں سب آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے نظریے پہ آ رہے ہیں، لیکن میرے پہ یہ اعتماد رکھیں کہ جو 15 سال آدمی
باہر بیٹھا رہا جس کو 3 دفعہ اپرچونٹیز تھی حکومت کا حصہ بن سکتا تھا، اگر وہ باہر بیٹھا رہا ہے تو کیا آج جب ساری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کیا میں کرسی کے لیے میں کمپرومائز کروں گا؟ کیا اب کمپرومائز کروں گا جس نے پہلے نہیں کیا 15 سال پہلے؟ میرے پاس تو ہمیشہ آپشنز تھی. اس لیے آپ اس پہ لوگ خان میرے صاحب پہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ. یہ جو 2.5 لاکھ لوگ تھے یہ خورشید قصوری صاحب کے لیے نہیں گئے تھے, یہ شاہ محمود قریشی کے لیے نہیں گئے تھے, یہ آپ کے لیے گئے تھے. مگر کیا آپ نے ایک دفعہ بھی ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے گناہوں کا احتساب کریں؟ ٹھیک ہے مورلی دے آر ناٹ فائنینشلی کرپٹ بٹ مورلی دے آر کرپٹ. میں بہت سارے اور لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن سے مجھے اختلافات یہ اس پہ کوئی نہیں ہے کہ فائنینشلی وہ کلین ہوں گے, لیکن خان صاحب لوگوں کے آنکھوں میں کیسے وہ دھول جھونک سکتے ہیں؟ اور یہ موقع پرست تو ہر جماعت کے ساتھ تھے. پالیسی میں نے بنانی ہے, میری ٹیم نے بنانی ہے, میری کیبنٹ بنائے گی, ہم مل کے بنائیں گے. ہم پالیسی دے چکے ہیں, تحریک انصاف کا مینیفیسٹو آ چکا ہے, ہمارا نظریہ سامنے ہے, اسلامی فلاحی ریاست. ہم نے مین چیزیں کیا ٹیکل کرنی ہے ملک کو سالوینٹ کرنے کے لیے؟ کرپشن. نمبر 2 ٹیکس اکٹھے کرنے. اگر آپ یہ 2 چیزیں نہیں کرتے پاکستان وائبل نہیں ہے. آپ نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے ملک میں, اپنے بچوں کو تعلیم دینا, لوگوں کی صحت, علاج, انصاف دینا, لوگوں کو روزگار دینا. اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. اس کے لیے آپ جب تک کرپشن نہیں ختم کریں گے اور ٹیکس نہیں اکٹھا کریں گے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو الیکٹیبلز کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ نئے لوگوں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے, ان چیزوں کے لیے آپ کو پاکستان کے اندر ایماندار لوگ چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی ٹیم کے اندر 2 نمبر لوگ آ گئے جو فائنینشلی کرپٹ ہیں, وہ آپ کو ریفارمز ہی نہیں کرنے دیں گے جو آپ کو ٹیکس جس سے اکٹھا کر سکے اور آپ کرپشن کو فائٹ کر سکے. اس لیے ہم نے صرف ایک سٹیپولیشن لگائی ہے, فائنینشلی کرپٹ نہ ہو. اگر آپ اس کو کھول دیں گے, مورل کرپشن ہے وہ تو ایک اتنا بڑا آپ کھول دیں گے کہ آپ کو ٹیم ہی نہیں آپ سلیکٹ کر سکیں گے. اپنے پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ کیا میں ٹھیک ہوں, کیا میں اپنے نظریے پہ کھڑا رہوں گا, جو میرے ساتھ اس نظریے پہ ہے وہ رہ جائے گا, جو نہیں ہے وہ نکل جائے گا. دیکھیں لیڈر کا نظریہ ہوتا ہے, کبھی بھی خان صاحب ایسا نہ ہوا آپ کی پارٹی کو ہائی جیک کر لیں, اگر آپ کو الگ کر دیں. اسما اگر میری پارٹی ہائی جیک ہوگی, میں اس قابل ہی نہیں ہوں لیڈر بننے کا, میں اہلیت ہی نہیں رکھتا لیڈر بننے کی, مجھے بننا ہی نہیں چاہیے لیڈر. کون سا لیڈر؟ جو لیڈر ہائی جیک ہو جائے وہ نااہل ہے. وہ لیڈر تو ہو سکتا ہے ہائی جیک ہو جو ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ کہتا ہے جی میری بیوی نے مجھے پارٹی دے دی, یا وہ جس کو جنرل جنانی اٹھا کے بنا دیں. لیکن جو اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے لیڈر بنا ہو, 15 سال مار کھائی ہو, اس نے مشکل سیاست کی ہو, وہ اس کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا. خان صاحب آپ نہیں جانتے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جن سے ان کے رابطے رہے ہیں ہر جماعت کے اندر, یہ جو داغ آپ کی جماعت کے اوپر لگ گیا جو اس سے پہلے نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, کنگز پارٹی ہے, یہ کیسے دھوئیں گے آپ؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جاوید ہاشمی کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی؟ ان کے شکوے تھے, وہ الگ کیس ہے, ان کے کیس کو آپ کیسے مکس اپ کر سکتے ہیں؟ بہت سے اور بھی لوگ ایسے جو آنیسٹ لوگ ہیں آپ کے پاس. جاوید ہاشمی کو کوئی بھجوا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی میں؟ مجھے یہ بتائیں, میں کوئی بھی پاکستانی سیاستدان پہ مان جاؤں, جاوید ہاشمی پہ میں نہ مانوں. دوسری چیز کہ دیکھیں کیا اسٹیبلشمنٹ 2.5 لاکھ لوگوں کو لا سکتی ہے؟ نہیں لا سکتی. اور پھر کیا وہ جنون پیدا کر سکتی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ پیو پولز جو انگلینڈ کے امریکہ میں ہوئے اور یا یوگو پول جو انگلینڈ کے اندر ہوئے, اس کے اندر تحریک انصاف کو نمبر لا سکتی ہے؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ پیسے دے سکتی ہے. میں نے پبلکلی کہا اسما, اگر کبھی مجھے یہ کہہ دینا کہ 1 روپیہ میں نے کبھی ISI یا اسٹیبلشمنٹ سے لیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا. کیا یہ باقی کہہ سکتے ہیں؟ کیا نواز شریف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اگر پیسے مجھے ثابت ہو جائے میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا؟ میں چھوڑ دوں گا. آپ کو اتنا یقین ہے, لیکن ان لوگوں کے اوپر تو یقین نہیں. آپ نے کہا کہ کچھ موقع پرست تو ہیں پارٹی کے اندر. نہیں آ سکتے ہیں. دیکھیں نا, میں کون ہوں نیتوں کے اوپر شک کرنے والا؟ نیتوں کا راز تو اللہ جانتا ہے. میری تو پارٹی میں جو آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے نظریے پہ آ رہا ہے. اس ٹرین کے اوپر جو تو نظریے پہ رہے گا وہ رہ جائے گا, جو اپنے لیے آ رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس پارٹی میں نہیں لاسٹ. کتنے جاوید ہاشمی ہیں اور کتنے میاں اظہر ہیں آپ کی پارٹی کے اندر؟ یہ جب پارٹی امتحانوں سے گزرے گی تو اس میں چھانٹی ہوتی جائے گی. لیکن تحریک انصاف کا جو کور گروپ بنا ہے نا, انہوں نے 15 سال جو مشکل وقت کے اندر رہ گئے ہیں پارٹی میں, یہ خاص لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا have passed the test of time. یہ وقت میں ثابت انہوں نے کر دیا کہ نظریاتی لوگ ہیں.
یہ ہمارے کی نظریاتی لوگ جو ہیں یہ اس پارٹی کے میں اور یہ اس کے نظریے کو تحفظ دیں گے. اب جو تو اس کے نظریے پہ اترے گا اوپر اس پہ پارٹی پہ میرٹ ہوگی.